अला मन ला नबिय्य बअदा। आज हम गज़वा है लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज का लेक्चर है हमारा ये यहाँ से देता हूँ। ये गज़वा हिज़ाब दर ये यहूद की साजिश थी रियासत मदीना के खिलाफ। ये यहूद ये बदबख्त शुरू से ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। तो इन्होंने पूरे अरब के अंदर अपने पूरे अरब के अंदर तमाम बड़े कबाइल को इंगेज किया और उनको मोटिवेट किया कि तुम मदीना में आओ और मदीना में आके हमला करो, हम अंदर से बगावत कर देंगे, बाहर से तुम इस्लाम को मुसलमानों को खत्म किया जा रहा था कि पूरे अरब को उन्होंने इकट्ठा करके मदीना के इर्द गिर्द लाके खड़ा कर दिया कि आज मदीना की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो सहाबा इकराम बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़ी तादाद थी, इंतहाई परेशान कि अब इतने बड़े लाओ लश्कर का कैसा मुकाबला करें। ठीक है, एक मशवरा दिया कि हमारे इलाका में जब कोई दुश्मन बहुत बड़ा होता और वो आके हमारे पूरा इलाका घिराव कर लेता, हमारे पास इतना वक्त ना होता या इतने अफराद ना होते या इतनी कुवत ना होती कि हम अपने शहरों से बाहर निकल के उस दुश्मन का मुकाबला कर सकें। शहर से बाहर जाके ना, शहर से काफी और फिर उन खंदकों में पानी छोड़ देते या अपने पहरे उसके अंदर रख अपने शहरों की हिफाजत किया करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये मशवरा पसंद आया और ये फारस ईरान के अंदर, ये जंग अरब के अंदर ये रजी अल्लाह इस मशवरे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमली शक्ल पहनाई। हो गए कि ये क्या चल रहा है भाई, अब इस खंदक को कैसे पार करें। तो खंदक कितनी बड़ी होती थी, मतलब तकरीबन 1 मील। ठीक है, तो खंदक की लंबाई इतनी थी। एक मील तकरीबन खंदक की लंबाई थी। 40 फीट, फीट से भी ज्यादा बन रहा है, एक हाथ तकरीबन ये 1.5 फीट या 2 फुट का होता है ये। तो इतनी लंबी खंदक खोदने का काम सौंपा गया था। ठीक ठीक है, तो तकरीबन 24 दिन या 1 माह का वक्त लगा खंदक खोदने में। ठीक है, तो उस दौरान सहाबा इकराम जो मिलके नारा लगाया करते थे, पढ़ा कर मल्ला आयशा, ये सहाबा इकराम नारा लगाते थे, फिर अल्लाह दुनिया की दुनिया आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है और अल्लाह तो मुहाजिरों और अंसार को बख्श दे। ठीक है, इस तरह खंदक के दौरान बहुत सारे अल्लाह ताला ने मौत के हज़रत जाबिर अल्लाह के नबी हुई है, आपकी बुरी हालत हुई है, थोड़ा सा खाना मेरे घर में पड़ा था, मैं बना के आपको लेके आया। अच्छा, अल्लाह के नबी ने कहा बात सुनो, ऐसे है कि ठीक है खाना खाते हैं आपका।
اپنے گھر میں دعوت کی ہے، حالانکہ وہ تو آیا تھا لیکن میں نے بھی تھوڑا سا کھانا میرے پاس گھر میں ہے تو آپ آ جائیں اور کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے پورے لشکر کو بنا دیا، آج ابھی جابر بن عبداللہ کے گھر چلتے ہیں، اس نے ہمارے لیے کھانا کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. اور کھانا کتنا تھا؟ بکری کا ایک بچہ تھا. ٹھیک ہے. وہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان کا دے تھا جن کے 2 4 7 لوگ ہوں گے تو چلو میں کھانا کھلا دوں گا ان کو. تو جب اللہ کے نبی نے کہا پورا لشکر ہی آ جائے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی دعا مانگا اور کہا اس ہنڈیا کو نیچے نہیں اتارنا اور ڈالتے جاؤ پکاتے جاؤ ڈالتے جاؤ، یہ کھاتے جائیں گے. اور صحابہ کرام 10 10 کی ٹولیاں آتے، کھانا کھاتے، رج کے کھانا کھاتے اور اٹھ کے چلے جاتے، اور حتیٰ کہ سارا لشکر 1000 صحابی کھانا کھا گیا اور وہ ہنڈیا میں گوشت ابھی بھی موجود ہے اور وہ جو ختم نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ معجزہ جو میں آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ خندق کھودنے کے دوران ایک پتھریلی چٹان آ گئی، بڑے سختی ٹوٹتی نہیں تھی. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اللہ کے نبی جیسا قوت و طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر. تو پہلا کدال مارا، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا، زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، فرمایا مجھے شام کی فتح کی خوشخبری دی گئی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کدال مارا تو کہا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر کہا مجھے فارس کی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے. پھر تیسرا کدال مارا، پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا مجھے یمن کی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو انتہائی سخت حالات میں، جب پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، دفاع کے لیے قوت موجود نہیں ہے، افراد موجود نہیں ہے، اسلحہ موجود نہیں ہے، معیشت انتہائی کمزور ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، پینے کو کچھ ہے نہیں، پورا عرب اکٹھا ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے آ گیا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جمع ہو گیا. تو اللہ کے نبی اپنی امت کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی بنانا نہیں ہے، کافروں کے مقابلے پہ پریشان نہیں ہونا کبھی. اللہ کی مدد اور نصرت سبحان اللہ. کیسی بات ہے، کیسی بات ہے یہ. سننے والے تو کہتے تھے کہ یار اپنے پاس پلے کچھ ہے نہیں اور باتیں کرتے ہیں یہ اس وقت کی سپر پاور تھی شام، اس وقت کی سپر پاور تھی شام. ٹھیک ہے. ایران اس وقت کی سپر پاور تھی. تو اس وقت کی سپر پاوروں کو فتح کرنے کے اللہ کے نبی باتیں کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ایمان تھا تو بڑے بڑے قبیلے، قریش کا قبیلہ، غطفان کا قبیلہ، بنو مرہ کا قبیلہ اور بنو اشجع، یہ سب قبیلے بڑے بڑے قبیلے اکٹھے ہو کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ خندق کتنی شاندار خندق کھودی گئی تھی کہ یہ لوگ خندق سے باہر ہی رہے، یہ پار نہیں کر سکے. صرف 4 بندوں نے خندق کو پار کی، جن میں سے وہ بھی مر گئے. ان میں سے ایک عمرو بن ود تھا جس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، جنگ قبول. اچھا اسلام قبول کر لیا، کہا کہ یار فائدہ ہو اس کو کام دی اور مشرکوں کے درمیان پھول ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. تو ان نے پھول ڈالی یہودیوں کے پاس کے جا کر ان کو باہر جو محاصرہ کیے ہوئے تھے کافر ان کے خلاف بھڑکایا، اور باہر جو کافر تھے آیا، حالانکہ یہ نا یہ اس وقت اسلام قبول کیے تھے، ان کے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اپنا اسلام اسی وقت قبول کیا اور اظہار نہیں کیا، اور اسی کو ہی انہوں نے یوز کرتے ہوئے اس چیز کو ہی کافروں کو آپس میں دوسرے خلاف بھڑکا دیا. اس کے بعد جو ہے نا یہ اتنا فائدہ ہوا کہ کافر آپس میں وہ جو یہودی ہیں وہ مشرکین سے خفا ہو گئے اور جو مشرکین ہیں وہ یہودیوں سے خفا ہو گئے.
ٹھیک ہے، تو یہ 10,000 کا لشکر تھا جس کے مقابلے میں صرف 900 صحابہ کرام تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب دیکھا، وہ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر یہ سارا چیپٹر موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی شدت تھی کافروں کی اس حملے کی، وہ بالاغت القلوب، منہوں کو آگے تھے، اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے صحابہ کرام کہ اللہ تیری مدد کب آنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اتنی زیادہ ٹینشن تھی، اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ ان کو جھنجھوڑا گیا تھا، شدید تھا جو جھنجھوڑا گیا تھا ان کو کافروں کے حملوں کے ساتھ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت بھیجی، اپنے مدد بھیجی، تیز ہوائیں بھیجی، فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے ان بدبختوں کی ہڈیاں الٹ دی، ان کے خیمے اکھاڑ دی، ان کے گھوڑے بھگا دیے، ان کے اونٹیں بھگا دیے، ان کے اونٹ بھگا دیے، تو ان کو اپنی ہر چیز چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور جدھر کو منہ آیا وہ ادھر کی طرف ہانکتا چلا گیا۔ یہ اللہ نے مدد کی اور سب کا سب لشکر تتر بتر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بنو قریظہ اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نبی نے اللہ کے خلاف قتال کیا، جہاد کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ کرو پیج۔ اور یہ جو غزوہ احزاب تھا تقریباً 1 ماہ جاری رہا۔ سیدنا خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ واقعہ الگ ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا، یہ اس کے ساتھ ہی آگے۔ اچھا، ہم بنو قریظہ کی بات کر رہے تھے ہم کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا صحابہ کرام کو، تو 3,000، ہم بات کر رہے تھے بنو قریظہ کے کہ یہ بڑے جو ہے نا یہ مضبوط لوگ تھے، یہودی، ان کے پاس قوت بھی بڑی تھی، مال بھی بڑا تھا ان کے پاس، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بداہدی کے بعد نا ان کو فیصلہ کر لیا، تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے تو کروائے جس بندے کو ہم منتخب کرتے ہیں اسے فیصلہ کروائیں، اور وہ مسلمانوں میں سے کوئی بندہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ابھی کر لو۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دے، ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنا لے، ان کا مال اور زیادہ ہوتے، صحابہ ایسی کر دی تھی اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں بھی اگر کوئی صحابی کوئی فیصلہ کرتا لگتی ہوتا، پہلے فرمایا تھا سعد بن معاذ کے فیصلے پہ، ایسا تم نے ان کو متعلق وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے 7ویں آسمان پہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، یہ تربیت تھی ٹیم کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹیم کا تعلق تھا اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
سسر، یہ حضرت صفیہ کے والد حی بن اخطب تھا، وہ اس کا بھی قتل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب قتل ہو گیا تو صفیہ، جب پتہ چلا کہ صفیہ ایک یہودی کی جو ہے نا، ایک یہودی کی سردار کی بیٹی ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ تو یہ جو جنگ احزاب، جیسے میں نے بتایا، یہ اس کو جنگ احزاب کو بھڑکانے والے یہودی تھے۔ تو وہ جو یہودی تھا نا، وہ اس کا نام تھا ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، ٹھیک ہے۔ یہ اسی وجہ سے یہ خیبر سے بھی نکالنا پڑا ان کو بعد میں، ان بدبختوں کو، یہودیوں کو انہوں نے بہت اذیت دی اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو، شروع سے ہی یہ دشمن چلے آ رہے ہیں اسلام کے۔ تو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے پھر اللہ کے نبی نے 5 افراد کو روانہ کیا کہ اس جا کے فتنے فساد کی جڑ کو ختم کیا جائے، ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پھر یمامہ کا ایک سردار تھے، یمامہ ایک علاقہ ہے، یمامہ قبیلہ، اس کے سردار تھے سمامہ بن اسال تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جو یمامہ کا سردار تھا نا، وہ یمامہ قبیلہ سارا ہی اپنے سردار سمیت، اس دور میں ایک مسلمہ کذاب تھا اس علاقے میں، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی نبوت کا ایک نے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور ساروں نے کہا بھی ہم ہمارے علاقے کا نبی ہے مسلمہ کذاب، ہم اس کو نبی مان لیتے ہیں، اس بندے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ اور مسلمہ کذاب نے بہت بڑی قوت جمع کر لی تھی، اس کو پھر سیدنا ابوبکر صدیق عنہ نے جو ہے نا، ان کے دور میں اس کا خاتمہ ہوا تھا۔ تو بہت بڑی قوت جمع کر لی مسلمہ کذاب نے۔ تو مسلمہ کذاب کے حکم پہ یہ سمامہ بن اسال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سمامہ کو محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ گرفتار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب سمامہ کو لے کے آئے نا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو نا 3 دن تک نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ اللہ کے نبی کا یہ تھا، یہ 3 دن یہاں رہے گا، دیکھے گا ہمیں، دیکھے گا ہمارے طریقے کو، دیکھے گا صحابہ کرام کو، دیکھے گا دین کو، دیکھے گا، رکھے گا، تو یہ سمجھ جائے گا، اور اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوئی ہوگی تو یہ لازم اسلام لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 3 روز تک باندھ رکھا ہوا، ہر روز اسے پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا، تمہارا علاج کیا کیا جائے، مجھ سے بڑا پیار سے پوچھتے ہیں بھی بتاؤ تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، تم نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بتاؤ تمہارے سے کیا سلوک کیا جائے۔ تو پھر جب اس نے دیکھا کہ یار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا طریقہ ہے، کیا رویہ ہے، اور صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہے، اور اسلام کی نرم دلی، رحم دلی، یہ ساری چیزیں جب دیکھیں، تو پھر اللہ کے نبی نے نا ان کو چھوڑ پہ دے دیا، جاؤ 3 دن کے بعد نا، تبھی ٹھیک ہے، میں نے بھی آپ قتل کیے ہیں، اور میرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے چھوڑ دیں گے تو بھی آپ بڑی افود اور اللہ کے نبی کو خیر نہ آتی تھی اس بندے کے اندر۔ تو جب نکل گئے، یہ جب چھوڑا اس کو رہا ہوئے مدینہ سے باہر نکلے، تو مدینہ سے باہر تھوڑی دیر باہر گئے ہیں، تو پھر دوبارہ واپس آ گئے کہ اللہ کے نبی اب تو ساری زندگی آپ کے قدموں میں رہوں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے، پیار سے، احترام سے دی جاتی ہے، دعوت لوگوں کو اپنے ساتھ قریب کرنے سے دی جاتی ہے۔ اسلام محبت اور نرمی والا دین ہے، یہ اسلام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والا دین ہے، اپنے سے دور کرنے والا دین نہیں ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن وہ کافر جو اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈال لے، اسلام کی دعوت کے راستے میں اپنے مال جان سمیت کھڑا ہو جائے، اور مسلمانوں پہ ظلم کے اوپر تیار ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے، اس کا قلع کما کرنے کے لیے اسلام نے پھر کہا تلوار اٹھاؤ۔ نہیں تو اسلام کو تلوار کی ضرورت نہیں، اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ تو دین بڑی محبت سے پھیلتا ہے، دین کراہت سے تو پھیلتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس محبت جو ہے جنہوں نے اس محبت کو قبول نہیں کیا اور دین کو پھیلنے کے لیے روکا، اور اس کے لیے آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ حملے کے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت ہے۔ دوسرا آپشن ہے اہل ذمہ بن جاؤ، ہمارے انڈر ہو، اسلام کی دعوت کو پھیلنے، ہمارے علاقوں میں اسلام کی دعوت مضبوطی سے پھیل سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا آپشن، ان کی انتہائی معمولی جزیہ دینا پڑے گا۔ بندہ آ کے تمہارے اوپر کوئی لشکر آ کے لشکر کشی کرے گا، اس میں ہوگا دشمن، تو تمہارا دفاع ہم کریں گے، ہمارے ذمہ تمہارا دفاع۔ ٹھیک ہے، تو اس دفاع کا ذمے کے لیے ان سے بڑی تھا کہ اگر یہ بھی دو نہیں تو پھر اب آ جاؤ میدان جہاد میں، اب تمہارے ساتھ قتال کریں گے، اب تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اسلام محبت کے ساتھ پھیل، تلوار سے اس کا علاج کیا۔ تو پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے پاس قبول کر لیں آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کر لیا اسماما کا، اور یہ جب اپنے علاقے میں گئے ہیں نا، تو انہوں نے جا کے ان کی جو رستہ تھا نا، ان کے اپنے علاقے کے ہاتھ، میں نے پہلے بتایا سردار تھے، اور جو مکہ کا جو گندم کا قافلے جاتے تھے وہ ان کے علاقے سے جاتے تھے، اور انہوں نے جا کے نا وہ رستہ بند کر دیا کہ اب آج کے بعد نا مکہ میں قریش کے لیے گندم کا ایک دانہ بن جائے گا، ان کی سپلائی لائن توڑ گندم پہنچے، تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا کے لے کے آؤ کہ اجازت دی جائے اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان مکہ کے قریشیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے تمہارا ہماری روٹی پانی بند کر دیا ہمارا، اس کو وہ کہیں گے ہمارے پر رحم کرے۔ تو اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے، بڑے رحم دل تھے اللہ کے نبی، بڑے مشفق تھے۔ اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو ان کو۔ سبحان اللہ، یہ تھے اللہ کے نبی کی محبت۔ تو پھر سمامہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے وہ جو سپلائی لینڈ تھی اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نیکسٹ، اب پروفیسر صاحب تشریف لے آئے ہیں، طاہر صاحب، تو اب نیکسٹ کلاس ہو لیں گے، اس سے آگے ہم جو ہے نا